बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन किराम, मैं हूं आपका मेज़बान सैयद अली अबरार और आप देख रहे हैं चैनल 5 न्यूज़ की एक मुनफरिद और लाजवाब नशरियात जिसका नाम है मज़लूमों की पुकार। जैसे ही हमने अपने शो का आगाज़ किया, लोगों की लातादाद पूरे पाकिस्तान से कॉल्स मौसूल हुई, लेकिन क्योंकि हमारे शो का जो वक्त है वो कम होता है, मसाइल ज़्यादा हैं, कोशिश होती है कि हर मसले को हम अपने शो में उजागर कर सकें। लेकिन कल एक ऐसा वाक़या दिल दहला देने वाला कि जिसे सुन के मैं तो इतना परेशान हुआ कि ऐसे लोग भी हैं इस इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में जहाँ हम कलमा पढ़ते हैं नबी का। रसूल खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो बेटियों की ताज़ीम बताई, लेकिन हम बहैसियत मुसलमान क्यों ऐसे हो गए। औरंगी टाउन में एक वाक़या पेश आता है जहाँ सुतीली माँ, अल्लाह अकबर, माँ ने अपनी 2 साला बच्ची के साथ जो किया, मुझे बताते हुए शर्म आ रही है, लेकिन क्या करें कि मुआशरा किस तरफ जा रहा है नहीं पता। शोहर की अपनी बेगम से तो नाचाकियाँ होती ही हैं घर में, लेकिन जब शोहर ने अपनी बेगम को डांटा होगा तो वो अपने घर चली गई। जाने के बाद उसने अपने बाप को, अपने भाई से कहा कि आपकी बहन को, आपकी बेटी को आपके दामाद ने मारा, बुरा भला कहा। उन्होंने कहा अच्छा, लेकिन बदकिस्मती से उसके पहली बेगम से 2 साल की बच्ची थी जिसका नाम जुनेशा था। उन्होंने क्या किया, तीनों इंसानियत ख़त्म हो गई, खुदा का खौफ ख़त्म हो गया। माँ ने, सुतीली माँ ने, उसके भाई ने, सगे भाई ने उसके, और उसके बाप ने उस 2 साला बच्ची के साथ नाज़ेबा हरकत की, और आज वो बच्ची ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में। अगर मेरे टेलीविज़न स्क्रीन पे आप उस बच्ची की कंडीशन देख सकें कि वो बच्ची ज़िंदगी और मौत की कश्मकश में है कि वो अपना स्टूल पास नहीं कर सकती। उसके पेट में, अस्तग़फिरुल्लाह, मैं नहीं बता सकता कि अपने पेट से स्टूल पास कर रही है। आज हम इस मौजू पे बात करेंगे। टेलीविज़न स्क्रीन पे आप नंबर मुलाहिज़ा कर रहे हैं। बड़ा मुश्किल है आज की ट्रांसमिशन को करना। आज इन शख्सियात को मैंने मदऊ किया है, किसी तारुफ़ के मोहताज नहीं है। आपका ताल्लुक़ कानून से है। आप हज़ारों लाखों केसेस देखते हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में, सिटी कोर्ट में। सबसे पहले मेरे जो पहले गेस्ट हैं जनाब सैयद वाजिद अली, आप सीनियर रहनुमा भी हैं और चेयरमैन हैं सीरियस लॉ फॉर्म के। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज के दिन पे आपने वक्त दिया। बड़े दिल दुखी हुए। मेरे साथी नाज़रीन किराम, एक ऐसा नौजवान जो हक़ की बात करता है और इज़्ज़त तो हर कोई करवाता है अपने डिपार्टमेंट की, लेकिन इन्होंने काले कोट की इज़्ज़त को बताया कि काला कोट जो पहनता है उसके भी कुछ हकूक़ हैं, उसकी भी कोई इज़्ज़त है। अपने इदारे के लिए, अपने डिपार्टमेंट के लिए मुखलिस है, लेकिन उन लोगों के लिए जो अपने इदारे से मुखलिस हैं, जो अपने इदारे से मुखलिस नहीं है, उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करते हैं, और जो इनके इदारे के ख़िलाफ़ उंगली उठाता है तो उसका जवाब, ईंट का जवाब पत्थर से देते हैं। हक़ की बात करते हैं। आप कराची सिंध बार के चेयरमैन भी हैं जनाब आमिर नवाज़ बड़ाच। अस्सलाम वालेकुम आमिर भाई। वालेकुम अस्सलाम। आमिर भाई, बहुत शुक्रिया आपने वक्त दिया। अबरार भाई, मैं सदर कराची सदर सिंध बार कौंसिल, कराची बार कौंसिल के। आमिर भाई, इससे कबल कि मैं उस नौजवान की तरफ जाऊँ जिसकी बेटी के साथ जो सारा वाक़या पेश आया, हम किस तरफ जा रहे हैं, ये माशरा किस तरफ जा रहा है? देखिए, जो इंसिडेंट आप डिस्कस कर रहे हैं ये दिल को दहलाने वाला इंसिडेंट है, और
اصل جانور جو ہے وہ انسان ہے، جانور تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ جانوروں والی حرکت ہے، انسانوں والی حرکت نہیں ہے۔ میں اس واقعے کی نہ صرف پرزور مذمت کروں گا بلکہ میں وکٹم فیملی کے ساتھ بھی کھڑا ہوا ہوں، اور جو بھی ہماری لیگل ان کو ہیلپ چاہیے ہوگی ہم انہیں ضرور مدد کریں گے۔ عامر نواز وڑائچ ایک ایسا نام ہے کہ حق کی بات کرتے ہیں، اور انہوں نے بہت بڑی بات کہی کہ ان کو اگر لیگل کوئی ہیلپ چاہیے تو ہم اس کے لیے ان کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں، صرف ان کے لیے نہیں، ہر اس بہن بیٹی کے ساتھ کھڑے ہیں کہ جن کے ساتھ اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں۔ ایسا ہی عامر بھائی؟ جی، ہمارے ساتھ موجود ہیں اظہر بھائی جو کہ اس بچی کے والد ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ تو میں کیا بات کروں آپ سے، آپ کی آنکھوں کے آنسو جو ہیں یہ کس طرف لے کے جا رہے ہیں اور کیا ماحول بن گیا، لیکن میری مجبوری ہے، حق نہیں ملتا، چھوٹ جاتے ہیں لوگ۔ مجھے تھوڑا سا بتائیے گا کہ یہ واقعہ کیسے پیش آیا؟ یہ واقعہ 18 تاریخ کی بات ہے، 18 فروری، رمضان کی چاند رات تھی۔ تو تقریباً 5:15 بجے شام میں گھر گیا تھا، اچانک گھر پہنچا تھا، مطلب اپنے سسرال میں۔ میری بیوی تقریباً 20-25 دن سے وہیں رہ رہی تھی بچوں کو لے کے۔ وہ گھر میں آپسی جھگڑے، بچوں کے معاملات کی وجہ سے جھگڑے ہوئے تھے، تو اس نے کہا کہ گھر میں اثرات ہیں، اس وجہ سے ہمارے جھگڑے ہو رہے ہیں، یہ بہانہ کر کے وہ چلے گئے۔ بہرحال میں نے معاملات گھر میں دکھایا بھی، کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا۔ تو جس دن میں گھر پہ اچانک پہنچا ہوں تو واش روم میں میری بیوی تھی بچی کے ساتھ، میں نے بیٹا تھا میرا اور اس کا بھی بیٹا تھا، دونوں بچے تھے کمرے میں۔ میں نے پوچھا بیٹا مما کہاں ہے؟ وہ مما واش روم میں لے کے گئی ہوئی زونی کو، زونی بولتے ہیں اس کو ہم پیار سے۔ تو وہ میں نے کافی دیر ویٹ کیا، تقریباً کوئی 15-20 منٹ لگ گئے۔ بچی کے اندر سے رونے کی چیخنے کی آواز آ رہی تھی، مجھے ایسا لگا شاید جیسے چھوٹی بچی، 3 سال کی تو بچی ہے وہ تھی اس وقت وہ، تو میں نے شاید بچے ایسے نہاتے ہیں روتے ہیں ایسے رو رہی ہوگی۔ جب 20 منٹ لگ گئے، 20 منٹ بعد وہ بچی باہر نکلی تو دیکھا بچی کی بلیڈنگ بہ رہی ہے شرمگاہ سے۔ اب میں نے اپنی بیوی سے پوچھا، میں نے بولا یار یہ اس کو کیا ہوا ہے؟ کہنے لگے ابھی اندر تو کچھ نہیں ہو رہا تھا، اور جو ہے میں اندر سے تو صحیح نکلی، یہیں آ کے ہوا ہے، ایسے لا تعلق اظہار کر دیا جیسے ان کو کچھ پتہ ہی نہ ہو۔ میں نے بولا یار ایسا کیسے ممکن ہے کہ اندر نہیں ہو رہا تھا باہر اتنی تیزی سے اس کو بلیڈنگ؟ تو وہ مجھ سے کہنے لگی کہ میں ایسا کرتی ہوں ٹیوب لگا کے پیمپر باندھ دیتی ہوں۔ میں نے کہا یہ ٹیوب اور پیمپر کا معاملہ ہی نہیں ہے، میں نے کہا اس کو ہاسپٹل لے کے جانا پڑے گا۔ تو کہنے لگی نہیں سیٹ ہو جائے گی۔ میں نے کہا نہیں، ٹائم ضائع کرنے کا ٹائم نہیں، بچی کی کنڈیشن سیریس لگ رہی ہے مجھے۔ میں نے وائف کو بھی ساتھ لیا ہے، بچی کو آگے ٹنکی پہ بٹھایا ایک سائڈ کر کے، کہ لازمی نہیں بٹھا سکتا تو اس کو میں اس طرح جیسے تیسے، مجھے تھوڑا سا شک تو ہوا تھا کہ کچھ نہ کچھ کرا ہے، اس لیے میں نے اپنی بچی کو اپنا آگے فرنٹ پہ بٹھایا کہ میں دیکھوں گا، اللہ نہ کرے پیچھے کو اور مزید کوئی معاملہ بگڑ جائے۔ تو میں یہاں سے پھر اب الخدمت ہاسپٹل لے کے گیا، اورنگی ٹاؤن میں ہی 5 نمبر تھانے کے سامنے ہی ہے۔ انہوں نے ڈاکٹر نے چیک کیا، انہوں نے کہا ہمارا کیس نہیں ہے، آپ اس کو نا عباسی لے جائیں۔ اچھا، میں نے ڈاکٹر سے بحث کری، مجھے پتہ ہی نہیں کہ معاملہ کیا ہے۔ میں نے ڈاکٹر سے بحث کری، میں نے کہا سر آپ دیکھ لیں، گورنمنٹ پہ اتنا مطلب ٹرسٹ ہم لوگ نہیں کرتے، مجھے بچی کا معاملہ تھوڑا سیریس لگا کہ کہیں کوئی معاملہ بڑھ نہ جائے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آپ دیکھ لیں سر، پرائیویٹ ہے، میں آپ جو بھی ہے آپ بولیں گے میں کر لوں گا، لیکن یہاں ٹریٹمنٹ کر لیں۔ لیکن انہوں نے منع کر دیا، کہنے لگے نہیں یہ ہمارا کیس ہی نہیں ہے، آپ اس کو عباسی لے جائیں، ہمارا کام نہیں ہے۔ اچھا، ڈاکٹر بہرحال پھر میں لے کے نکل گیا، انہوں نے بات سنی نہیں، عباسی لے کے گیا، وہاں ڈاکٹر نے وہاں پہ چائلڈ ایمرجنسی ہے، ادھر گئے، وہاں لیڈی ڈاکٹر تھیں، انہوں نے بچی کا حال دیکھا، انہوں نے مجھے اور میری بیوی کو سنانا شروع کر دیا کہ تم لوگوں نے حال کیا کیا ہے بچی کا، کیا کر کے لایا ہو بچی کے ساتھ، تم دونوں میاں بیوی جیل جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اب مجھے سمجھ میں نہیں آیا یہ کیا بات کر رہی ہیں۔ بہرحال انہوں نے بولا اس کو سیدھا آپ لوگ لے کے جاؤ جنا، یہ تمہارا معاملہ تو بعد میں دیکھیں گے، اس کو بچی کو لے کے جاؤ جنا، اس کی جان کو خطرہ ہے، پہلی فرصت میں لے کے پہنچو جنا۔
जिना हॉस्पिटल लेके एम्बुलेंस में मैंने बाहर निकलते ही फिर मैंने अपनी बीवी को बोल दिया था, मैंने कहा अब ये रिश्ता नहीं चलेगा, क्योंकि डॉक्टर ने जब ऐसी बात बोली तो मुझे लगा कि कुछ गड़बड़ है। लेकिन तब भी उन्होंने ऐसा पशेमान नहीं हुई कि डर खौफ हो उनके दिल में? नहीं, तब भी साथ ही आपके, जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। ऐसा मुझे खुद यकीन नहीं आ रहा कि इतना कैसे कॉन्फिडेंस उसके अंदर, इतना कॉन्फिडेंस, इतना बड़ा काम करने के बाद इतना कॉन्फिडेंस, मुझे खुद हैरत है। पता कैसे चला फिर आपको? पता फिर मुझे ऐसे चला कि वहाँ से हमने एम्बुलेंस में फिर बच्ची को लेके गए जीना हॉस्पिटल। मैंने अपने जो मेरे साथ एक, हम लोग साथ काम करते हैं, तो एक दोस्त को भी बुलवाया। मैंने कहा यार ऐसा ऐसा मसला है, मेरी बच्ची के साथ ऐसा ऐसा हो गया, जीना जाना है, आप आ जाओ साथ ना। तो वो भी साथ आया, हम लोग साथ जीना गए। वहाँ पे डॉक्टर को, अच्छा बच्ची ने ना घर से निकलते हुए जब मैंने उसको गले लगाया था ना, तो उसने इतना बताया था कि मामू ने मारा है। मुझे बात समझ में नहीं आई। अल्लाह अकबर। तो वहाँ जीना गए, वहाँ पे डॉक्टर ने देखा बच्ची का हाल, बच्ची से पूछा कि बेटा ये क्या हुआ है, तो कहने लगी मम्मा मारेंगी, मम्मा मारेंगी, नहीं मम्मा मारेंगी। डॉक्टर ने बोला, मैंने भी बोला बेटा आप बहुत परेशान नहीं हो, आप बताओ क्या बात है, आप नहीं जाओगे अब मम्मा के पास, नहीं जाओगी? पापा नहीं मम्मा मारेंगी। डॉक्टर से भी कहने लगी नहीं मम्मा मारेंगी। मतलब बेटा बताओ तो क्या बात है। फिर डॉक्टर को बच्ची ने बताया कि मम्मा ने नाज़ेबा हरकत करी, फिंगरिंग का कहा कि वॉशरूम में। फिर बहरहाल भाई क्या बात करूं आमिर भाई, क्या इसको आप देखते, क्या उसकी बेल हो गई है, इनकी उस खातून की बेल हो जाती है और वो दोनों जेल में हैं अभी। अबरार भाई ये इशू डिस्कसेबल नहीं है, बच्ची मैं बिल्कुल बहुत ऐसा ही, छोटी लेकिन है। क्या करें, हमारी सही मजबूरी है। बस ये कि डेफिनेटली जो भी इनकी लीगल हेल्प होगी वो हम करेंगे। इंसानियत ख़त्म हो चुकी है, बस दिलसोज वाक़यात हो रहे हैं दिन ब दिन। तो बाकी जहाँ तक उसकी बेल का ताल्लुक़ है, ये देखेंगे, अगर मेरे पास आएंगे मैं जो भी इनकी हेल्प आउट कर सकूँगा, जिस हद तक भी हम कर सकते हैं हम करें। आमिर भी जैसे भी पंजाब में देखिए आप, कभी भी ऐसा कोई वाक़या रुनुमा होता है तो वहाँ नेफे में गोली चल जाती है। यहाँ ऐसा कानून नहीं बन सकता, कोई ऐसा यहाँ पर कोई बिल पास हो जाए कि जो ऐसे काम करते हैं उनको छोड़ा नहीं जाए। आए दिन कुछ ना कुछ वाक़यात पेश आते हैं, ख़वातीन महफूज नहीं है, अगर वो रोड पे जा रही हैं तो रोड पे बाइक पे उनके साथ नाज़ेबा हरकत की जा रही है, कोई महफूज नहीं है यहाँ पर। आप माशाल्लाह से सदर हैं, आपने कुछ ऐसा इसके ऊपर ध्यान दिया? थोड़ी सी, वैसे तो इन मामलात में काफ़ी स्ट्रिक्टनेस है, कोर्ट्स के बहुत सख्त व्यू है, और जो भी ख़ास तौर पे रेप के केसेस होते हैं या हरासमेंट के केसेस होते हैं या दीगर केसेस होते हैं, उसमें कोर्ट्स जो है, जो विक्टिम होता है उसकी सेल्फ़ रिस्पेक्ट, उसकी प्राइवेसी का भी ख्याल रखती है। अलग से कोर्ट्स ने कोर्ट रूम भी बनाए हुए हैं, डिफरेंट टाइमिंग भी डिफरेंट रखी है, इन चेंबर हेयरिंग का भी प्रोसेस शुरू किया हुआ है। और उसमें कोर्ट्स की पार्ट तक मेरे ख्याल से मैं बिल्कुल क्लियर हूँ कि कोर्ट 0.0 भी फ्लेक्सिबिलिटी नहीं देती है। कोर्ट इसमें बिल्कुल क्लियर है, बाकी एविडेंस जो होगा कोर्ट के सामने वो देखना है। हाँ, इवन देन वीक एविडेंस पे भी कोर्ट जो व्यू लेती है, एटलीस्ट फाइनल ट्रायल तक जो है या जजमेंट तक जो उनसे है वो सख्ती होता है उसका व्यू। यानी हमारी जो अदलिया है वो इस पे स्ट्रिक्टली खड़ी है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि फिर बाद में खुद ही थक हार के कॉम्प्रोमाइज़ की तरफ चले जाते हैं। कुछ लोग एविडेंस नहीं दे पाते, गवाह नहीं पहुंच पाते, इस वजह से भी केस कमज़ोर होता है। आपके कहने का मतलब ये है? देखिए, इसमें एक बात समझे, ये केसेस ऐसे होते हैं, इसमें सिंगल विक्टिम की जो स्टेटमेंट होती है वो काफ़ी होती है, फिर सपोर्टेड बाय मेडिकल एविडेंस आ जाता है। बट इवन विद मेडिकल एविडेंस जो विक्टिम होता है, तो इस केस में ज़्यादा लंबे चौड़े गवाहों की ज़रूरत नहीं होती। वो विक्टिम जो स्टेटमेंट देगा, ये बर्डन ऑफ प्रूफ इसमें जो उनसे है वो एक्यूज पे होता है। रूटीन में ये होता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जो होता है वो कंप्लेनेंट पे होता है। बट ये जो कुछ चंद केसेस ऐसे हैं जिसमें जो मुलजिम होता है उसको साबित करना होता है कि मैं बेगुनाह हूँ। यानी कि मेडिकल की रिपोर्ट आ जाए, मेडिकल पे भी कोई डिसीजन लिया जा सकता है? डेफिनेटली उसमें DNA टेस्ट होता है, फिर मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं उसकी जो कोर्ट चेक करती है कि भाई वेदर मैरिड, नॉट मैरिड, बच्चा है, क्या है, बहुत सारी मुख्तलिफ। लेकिन यहाँ बता रहे हैं कि DNA मैच नहीं हुआ। थोड़ा सा वो बताइएगा ज़रा आमिर भाई को और वाजिद भाई को। क्या असल में अब
یہ تو یہاں تک کی بات تھی جو میں نے ابھی آپ کو بتائی. پھر یہ معاملہ جو مین چیز سامنے آئی ہے نا, یہ سیکنڈ ڈیز پہ آئی ہے. دوسرے دن جب تھانے سے ہم ASI کو ساتھ انہوں نے بھیجا نا, جاؤ رپورٹ لے کے آؤ, فائنل ML ہوگی, تب ڈاکٹر نے اس چیز کو کنفرم کیا کہ یہ معاملہ ہے, خالی صرف وہ عورت والا معاملہ نہیں ہے. بھائی ہم آپ کے ساتھ ہیں, مظلوموں کی پکار ہر اس مظلوم کے ساتھ ہے کہ جسے انصاف نہیں ملتا. لیکن عامر بھائی کی بڑی اچھی بات ہے کہ جب آپ کے ایویڈنس, تو اس میں ایویڈنس کی تو ضرورت ہی نہیں, لیکن آپ اگر ان کو پروف کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو انصاف ملے گا. اور عامر وڑائچ آپ کے ساتھ موجود ہیں, سید واجد علی شاہ صاحب آپ کے ساتھ موجود ہیں, پوری دنیا دیکھ رہی ہے آپ کو, سب آپ کے ساتھ موجود ہیں. لیکن وقت ہوا چاہتے ہیں ناظرین کرام ایک مختصر سے وقفے کا, جیسے ہی وقفے سے واپس آئیں گے ابھی بہت کچھ باقی ہے, ہمارے ساتھ رہیے گا. واپس آ چکے ہیں. آپ لائیو کال کر سکتے ہیں اگر آپ کے ساتھ بھی ہے کوئی مسئلہ, آپ کو بھی کرتا ہے کوئی ہراساں, اور آپ بھی ستائے ہوئے ہیں اس دنیا کے کہ جو آپ کے ساتھ ظلم کرتا ہے, لیکن اس ظلم کو توڑنے کے لیے وہ رب کی ذات ہے جو مظلوموں کے ساتھ ہے. میرے کرام چلتا ہوں واجد بھائی آپ کی جانب آؤں گا. آپ نے جیسے کہ ان کی بات سنی پوری, ایسے یہ تو ایک واقعہ ہے نا, ایسے کئی واقعہ رونما ہوتے ہیں کراچی میں. اب پنجاب کے بعد کراچی میں زیادہ ہو گیا ہے. اب کس طرف جا رہے ہیں؟ ہم اپنی بہن بیٹیوں کی تو عزت کرتے ہیں, لیکن ہم کسی کے ساتھ زیادتی کرنے سے پہلے یہ بھول جاتے ہیں کہ بھائی ہماری بیٹیاں بھی ہیں, ہماری بہنیں بھی ہیں. کیا کہیں گے سر؟ ماں بہنیں تو سب کی ساجی ہوتی ہیں, لیکن لوگوں میں اویئرنیس ہے نہیں ہے, شعور نہیں ہے, یا ان کو جو آج کل کا ماحول چل رہا ہے سمجھیں بالکل قیامت کی نشانی ہے کہیں گے, کیونکہ بالکل درندگی کا ماحول چل رہا ہے. انسان جیسے عامر بھائی نے صحیح کہا, جانور سے زیادہ بنا ہوا ہے. تو دیکھنا چاہیے کہ سب کی بہن بیٹیاں جو ہوتی ہیں سانجی ہوتی ہیں. آپ نے جو ان کے ساتھ زیادتی سنی تو وہ سننے والی نہیں ہے, دل دلانے والی ہے. اتنی بڑی سخت زیادتی مطلب ایک باپ کے لیے کیسے کر سکتے ہیں لوگ؟ جیسے یہ رو رہے ہیں, ہاں, جن کی آنکھوں کے آنسو دیکھیں آپ, کہ ایک باپ کے لیے شرم سے ڈوب مرنے کا مقام ہے, مر جانے کا مقام ہے یہ. کہ اتنا بڑا واقعہ, اور میڈیا پہ بیٹھ کے ستیلی ہو یا سگی ہو, لیکن یہ زیب نہیں دیتا. مطلب یہ چیزیں ہمارے معاشرے کو یا بہت خراب کر رہی. اس پہ اسٹرکٹنس قانون تو سارے چل رہے ہیں صحیح, لیکن واجد بھی اگر میں غلط نہیں ہوں تو کیا جب سے موبائل فون آئے, موبائل فون کے استعمال سے ہی یہ ساری چیزیں زیادہ, جتنا سوشل میڈیا چل رہا ہے, جتنا زیادہ تر وائرل چل رہی ہیں, ماسیاں لے لیں آپ, سب ٹیلی فون پہ زیادہ خراب ہوا ہے. اور اینڈرائڈ موبائل جب سے آیا ہے اس میں تو اپلیکیشن آپ کچھ بھی کر لیں تو کچھ نہ کچھ آپ کے سامنے آئے گا ہی, آتا ہے بالکل آتا, جس پہ ہم چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھتے. ماں باپ کو چاہیے کہ بچوں سے موبائل دور رکھیں. کیا کہیں گے اس حوالے سے آپ؟ سر بچے یہ ہے نا کہ آج کل بچے بھی دور, ماں باپ کب تک سر پہ بیٹھے رہیں گے بچوں کے. لیکن یہ کہ موبائل کا نہ ہونا اچھا ہے گھر پہ, بڑوں کے ہاتھ میں رہے تو صحیح ہے. بچے اکثر ایسے بھی ہیں جو قابل, مطلب پانچوں انگلیاں ایسی نہیں ہیں, بچے ایسے بھی ہیں جیسے ہمارا بھی بچہ ہے, موبائل ہے, وہ تہجد پڑھتا ہے, 4 بجے کمرہ کھولے. لیکن یہ کہ صحیح وے بھی ہے اس کا موبائل کا, آپ کو فائدہ بھی ہے, نگیٹو بھی لے جاتے ہیں. اب آپ نگیٹو طرف چلے گئے تو پھر آپ نگیٹو کام کریں گے, پازیٹیو طرف جائیں گے تو پازیٹیو کام کریں گے. تو یہ تو آج جی موبائل فون کا استعمال, میں موبائل فون پہ آ گیا, میں تھوڑا سا ٹاپک سے ہٹ رہا ہوں. جب سے موبائل فون آیا نا, کیونکہ جو کم تعلیمی یافتہ لوگ ہیں, اور بھائی آپ رو رہے ہیں, یقین کریں سب پریشان ہو رہے ہیں آپ کو دیکھ کے. اللہ پاک آپ کے ساتھ ہیں, اور ان کو کیفے کے دار تک تو اللہ پہنچائیں گے ہی. دنیا میں بچیں گے تو کہ آخرت میں بچ سکیں گے وہ؟ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کیا ہے. موبائل فون کے استعمال سے آپ کیا کہتے ہیں, آپ کا کیا موقف ہے اس پہ؟ میرے خیال سے جتنا آپ دور کرنے کی کوشش کریں گے نا, تو بچوں میں انزائٹی, کیوریوسٹی بڑھے گی اس کی, کیونکہ وہ اسکولز میں, باہر دوستوں میں, سب میں, بے شک آج کل میرا اپنا بیٹا چھوٹا ہے, 3 سال کا 4 سال کا ہے, لیکن
رات کو موبائل گیم وغیرہ منع کرنے پہ بھی نہیں ہوتے ہیں. صحیح, اگر ہم نہیں کریں گے وہ باہر جائیں گے کسی اور سے دیکھیں گے یا لیں گے. تو چیز کو یوز وہ بے شک کریں, ہاں ان پہ تھوڑا سا چیک بیلنس, ان کو تھوڑا گائیڈ کرنا پڑے گا. صحیح, یہ نیڈ آف دی ٹائم ہے, آپ نیڈ آف دی ٹائم سے اوے نہیں کر سکتے. سر کی بات سے میں ایگری ہوں واجد بھائی کی, لیکن ہمیں تھوڑا سا دیکھنا پڑے گا. ایک چیز ہے نا, دیکھیں کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں اس سے جان چھڑائی نہیں جا سکتی. یہاں تو پورے ملک میں ایک کوئی ایسا قانون ہو, کوئی ایسی چیز ہو, ڈیوائس ہو جو ایک پریکٹیکلی کام کرے. صحیح, اس میں کوئی ایسا وے آؤٹ ہو کہ بھائی وہ یوز نہ کر سکیں. لیکن آج کل آپ کو پتہ ہے کہ بچوں کی تقریباً ایجوکیشن بھی, چیزیں بھی ساری, اگر 9, 10, 11, 12 آگے جاتے ہیں, 8 کلاس سے بھی, میں بھی 7 سے, ان کو سب نیٹ سے سرچ کرنا ہوتا ہے. کیونکہ ٹیچرز بھی آج کل برڈن ڈال دیتے ہیں کہ بھئی آپ سرچ کریں, دیکھیں کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا. تو اس میں میرے خیال سے موبائل کے یوز میں ایشو نہیں ہے. ایشو یہ آتا ہے کہ ہم ان کو واچ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے ہیں. تو ان کو ہمیں واچ کرنا پڑے گا, گائیڈ کرنا پڑے گا. ود دی ٹائم موسٹ پروبیبلی وہ اس کو کر دیں گے. بھائی آپ کے آنسو رائے گاہ نہیں جائیں گے. میں اپنی زندگی میں نے ایسے واقعہ نہیں دیکھے تھے جو ابھی رونما ہو رہے ہیں. آپ کے بچی دیکھ سکتے ہیں ناظرین کرام, آپ دیکھیں, ہم نے اس کو بلر کیا کیونکہ عامر بھائی نے کہا تھا کہ بچی دکھانا نہیں تھا, کیونکہ ہم نہیں دکھا سکتے. یہ فوٹیج آپ دیکھ سکتے ہیں, اور ہم نے بلر کر کے اس لیے دکھایا کہ ہماری بھی بہن بیٹیاں ہیں. میرے پاس الفاظ نہیں ہیں. آج کا یہ پروگرام کرنا میرے لیے بڑا مشکل ہو چکا ہے. ایک لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی, کون کہاں سے بات کر رہے ہیں؟ لائن ڈراپ ہو گئی. آپ جب بھی کال کیجئے اپنے ٹیلی ویژن کی آواز کو کم کر دیجیے گا. عامر بھائی, ابھی جیسے کہ ہم نے دیکھا حاجی صاحب آپ کے پاس آئے, چائے بھی پی, اچھے ماحول میں گفتگو بھی ہوئی, تو ایک میم آپ کی وائرل ہو رہی ہے. حاجی صاحب نے کہا کہ میں خود ایک وکیل کا بیٹا ہوں, تو آپ نے کہا کہ میں خود ایک پولیس والے کا بیٹا ہوں. تو میرے ذہن میں ایک سوال آیا کہ جیسے کہ میں ہوں تو میں چاہوں گا کہ میرا بیٹا جو ہے وہ اینکر بنے. اگر میں بہت اچھی نعت پڑھتا ہوں تو میرا بیٹا نعت پڑھے. اسی طرح سے اگر کوئی پولیس والا ہوگا تو اس کا بیٹا پولیس والا ہوگا. اگر کوئی جج ہے تو اس کا بیٹا جج بنے گا. کوئی فوج میں ہے تو اس کا بیٹا چاہے گا کہ وہ فوج میں ہی جائے, وطن کی سلامتی کے لیے اپنا کردار ادا کرے. عامر وڑائچ جو ہے وہ ایک وکیل تھے. آج جو پروردگار نے ان کو عزت دی, آج جس مرتبے پہ آپ کام کر رہے ہیں, تو آپ پولیس والے کیوں نہیں بنے بھائی, جب آپ کے والد صاحب پولیس والے تھے؟ تو بس ایک تو یہ تھا کہ تھوڑی اٹریکشن تھی وکالت میں, پھر نصیب اس طرف لے کے آ گیا. پھر آج ظاہر اچھی پوسٹ کے لیے آپ کو سورس چاہیے, ریسورسز. پولیس سے زیادہ اچھی پوسٹ ہے یہ اگر دیکھا جائے تو. وکیل تو میرے خیال سے جب تک میں LLB میں نہیں تھا تو مجھے اتنا آئیڈیا نہیں تھا. LLB نہیں کی تھی, وکالت میں نہیں تھا. لیکن میرے خیال سے وکالت کا پروفیشن بیسٹ پروفیشن ہے. اچھا. اور آپ کرنٹ سینیریو میں آپ دیکھیں گے تو میرے خیال سے لوگ انجینئرنگ سے زیادہ وکیل بننے کی کوشش کر رہے. ایک وقت ہوتا تھا لوگ انجینئر, ڈاکٹر زیادہ بننے کی کوشش کرتے تھے. لیکن اب جو ان سے ہر انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا گھر میں یا ان کا بچہ وکیل بنے. اور اس کی وجہ یہ کہ اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے. جوڈیشری میں پرائیویٹ وکیل, گورنمنٹ کی سائڈ سے کاؤنسلز, آپ کو ہر ادارے میں لیگل ایڈوائزر, ہر گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ میں لیگل ایڈوائزر. اس کے علاوہ مختلف فرمز کو, جو پرائیویٹ کمپنیز ہیں, ہر جگہ پہ میرے خیال ہے اس کا اسکوپ بہت زیادہ ہے. اگر بچہ آئے, کوئی بھی محنت کرے, اس میں شروع کے 3-4 سال ڈیفیکلٹ ہوتے اور وہ 3-4 سال وہ سسٹین کر جائے اور اپنا فوکس اپنی وکالت پہ, جو فوکس ہوتا ہے خالی کھانا پوری والا نہیں بالکل صحیح, تو وہ ضرور کامیاب ہو. اچھا, والد صاحب حیات ہیں؟ انتقال ہو گیا والد صاحب. کبھی سوچ دیکھیں انتقال کر کے, جیسے میرے والد صاحب بھی نہیں ہیں,
میرے والد صاحب بینکر تھے، بینکر بن گیا، لیکن آپ نے کبھی سوچا کہ یار والد صاحب تو انتقال کر گئے، کیوں نہ میں پولیس کا محکمہ ہی سر پولیس میں اپنے والد صاحب کی اس سسٹم کو آگے لے کے میرا چلتے؟ بھائی ہے ایک پولیس میں، صحیح ہے، اچھا ہاں یہ بات آئی نا، یہ بات کھل کے آ رہی ہے بالکل. صحیح ہے. اور اس کے علاوہ پولیس کا محکمہ والد صاحب تھے، اس کے علاوہ بھی ایک ڈپارٹمنٹ ہے ہمارے لیے قابل رسپیکٹ ہے. ہمارا کوئی پولیس سے نہیں ہے، وہ ایک امپریشن دے دیا جاتا ہے کہ شاید ہمارا کوئی پولیس سے کلیش ہے یا نہیں ہے. ہمارا صرف اتنا سا کہنا ہے کہ وکیل اور پولیس یہ دونوں کرمنل جسٹس سسٹم کے دو اہم حصے ہیں، اس لیے ان دونوں کو ایک دوسرے کی عزت کرنی ہوگی. میں یہ نہیں کہتا کہ وکیل پولیس سے بدتمیزی کرے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ پولیس وکیل سے. پھر پولیس کا کام ایسا ہے کہ وکیل نہیں، کوئی بھی شخص ہو ان کے پاس کوئی خوشی سے نہیں جاتا ہے. جیسے یہ بچہ آپ کے سامنے بھائی بیٹھا ہے تو یہ کوئی خوشی سے تانے نہیں جا رہے ہوں گے، یہ ایک تکلیف میں جا رہے ہیں. جو بھی بندہ آپ کے پاس آ رہا ہے اس کی تکلیف سمجھیں، اس کو عزت دیں، اور آدھا مسئلہ تو وہیں حل ہو جائے گا جہاں آپ اس کو ایک اچھا ماحول دیں گے. اب ہمارے یہاں یہ ہوتا ہے وہ جاتے ہیں تو وہ شروع میں تو اور بگڑ کے باہر آتے ہیں، اگنورنس ہوتی ہے، تھانے میں کس کے پاس جانا ہے کس کے پاس نہیں جانا ہے، کوئی وہ نہیں ہے، رسپانس اچھا نہیں ملتا. ہاں اب وہ ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ میں بھی ان کے ذہن میں کہ ہم میں بھی تھوڑا سا فرینک ہو جائیں. اب آئی جی صاحب جب وہ کہہ رہے تھے پریس کانفرنس میں تو ہمارے گیسٹ تھے تو کہہ رہے تھے کہ بھائی پولیس کے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، تو میں نے ان کو کہا کہ میں پولیس والے کا بیٹا ہوں تو ہمیں گٹی میں ڈنڈا ملا ہوا ہے تو ہمارے لیے وہ ایشو نہیں ہے. صحیح، ہمارے لیے مسئلہ ہے، دیکھیں ڈنڈا آپ کو اس لیے نہیں دیا ہے کہ آپ کسی بے گناہ کو یا کسی بے قصور کو زیادتی کریں. ڈنڈا آپ کے ہاتھ میں دینے کا مقصد یہ ہے کہ لا اینڈ آرڈر سچویشن کو مینٹین کریں، کرمنل ایلیمنٹس کو. لیکن ان سے تو جو آپ کے سامنے ہیں، آپ ابھی کراچی میں نکل جائیں آپ کو یہاں جوئے چلتے بھی نظر آئیں گے، یہاں آپ کو شرابیں بکتی بھی نظر آئیں گی، چرچے بھی، وہاں ڈنڈا چلاؤ، وہاں اور ڈیفرنٹ ایکٹیویٹیز ہے. صحیح ہے، ہاؤسز بھی چلتے ہوئے نظر آئیں گے. تو آپ کا ڈنڈا اس کام کے لیے، اس کام کے لیے تھوڑی کوئی شریف آپ کے پاس تانے میں آ جائے اپنا مسئلہ لے کے آپ اس کو تپڑ مارنا. آتے ہی مارنا شروع کر دیتے ہیں. اس پہ آپ نے کوئی اقدام کیا؟ دیکھیں بڑے وہ آگے، صحیح ہے، وکیل صاحب نے بھی ایک ہمارے بڑا پوزیٹیو کیا جو وکٹم تھے. صحیح، انہوں نے پھر اس کو سسپینڈ بھی کیا تھا، ریورٹ بھی کر دیا تھا، ڈپارٹمنٹل ایکشن بھی لے لیا تھا. صرف ایشو یہ ہے کہ آپ کے پاس جو بھی آ رہا ہے، صحیح ہے نا، تو آپ خود کو اس کا خادم سمجھیں. آپ وہاں ایز اے سرونٹ بیٹھے ہوئے، آپ کو گورنمنٹ نے اسی لیے بٹھایا ہے. آپ خود کہتے ہیں ٹو پولیس ٹو سرو، پولیس ٹو رول نہیں. آپ بادشاہ نہیں ہیں. پولیس ٹو سرو مینس آپ خادم ہیں، آپ خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. آپ خدمت کریں. پھر آپ کا مطلب ایک بندہ آپ کے پاس ہے، اس کی آپ کی تو ذاتیات کوئی ہے ہی نہیں ہے نا. بالکل ایسا ہی ہے. دو لوگوں کے درمیان کا ایشو ہے، صحیح ہے، وہ آپس کا دیکھ رہے. تو اس میں میرا یہی ہوگا کہ ہم میں بھی سب کو ایک دوسرے کی، مطلب اگر کوئی وکیل یا پرائیویٹ بندہ جاتا ہے تو اس کو بھی پولیس کی رسپیکٹ کرنی چاہیے. صحیح ہے، لیکن تھوڑا سا یہ ایشو ہوتا ہے. دیکھیں تھانے میں جب کوئی بندہ جاتا ہے نا تو وہ کہیں نہ کہیں ہرٹ ہوتا ہے، اس کو کوئی تکلیف ہوتی ہے، تو وہ اس ٹائم ایک نارمل مینٹل اسٹیٹ میں نہیں ہوتا ہے. بھئی اگر کسی جیسے یہ ان کی بچی کے ساتھ زیادتی ہوگی یا کسی اور بندے کو کوئی تکلیف ہو جاتی ہے، اس کے بھائی کو کوئی مارتا ہے، اس کی کوئی ڈکیٹی ہو جاتی، تو وہ نارمل مینٹل اسٹیٹ میں نہیں ہوتا ہے. وہ جب آپ کے پاس جاتا ہے تو وہ سائیکولوجیکلی ڈپریسڈ ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے، ٹینشن میں ہوتا ہے. تو وہ میں بھی ہائپر ہو سکتا ہے، وہ میں بھی ہائپر نہیں ہو سکتا ہے. لیکن آپ تو وہاں بیٹھے اسی لیے کہ آپ نے ان لوگوں کو پیار سے ٹریٹ کرنا، ڈیل کرنا ہے، ان کے زخم جو ہے اس میں مرہم لگانا ہے، ان کے جو بھی دکھ ہے، جو بھی تکالیف ہے، ان کا مداوع کرنا ہے. آج کل تو زخموں پہ نمک ڈال دے ہوگا. ہاں، یہ نمک لے ڈالیں کے تو پیسے زیادہ ملیں گے نا. آتے ہی مارتے ہیں، ان کو بھرم دکھا دیتے اپنا کہ بھائی ماریں گے. میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، میرے پاس کچھ ایسی ویڈیوز بھی ہیں جس میں کچھ لوگ پیسے لے رہے کھلے عام. اچھا یہاں پر عامر بھی ایک بات اور ہے واجد بھائی، کوئی ایف آئی آر ہو گئے، بے گناہ کی ایف آئی آر کر دیتے ہیں، پتہ ہوتا ہے ایس ایچ او کو. یہ واحد ایک ایس ایچ او ایسا ہے
جسے پورے علاقے کا پتہ ہوتا ہے اور جو بھی اس کے پاس ایف آئی آر کے لیے آتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ یہ ایف آئی آر سچی ہے جھوٹی ہے، باوجود اس کے پیسے لے کے وہ کر دیتا ہے. اچھا ایف آئی آر کرنے کے بعد اگلے کا تو فیوچر گیا نا. مجھ سے کئی لوگوں نے سوال کیا کہ بھائی عامر بھائی سے یہ سوال کیجیے گا کہ عامر بھائی اگر میں بے گناہ ہوں، میری ایف آئی آر ہو جاتی ہے تو میرا تو سی آر او بن جائے، کیونکہ سیشن ایسے لگا دیتے ہیں کہ جس کا تو سی آر او لازمی ہے. لیکن کچھ ایسا حکمت عملی ہونی چاہیے کہ انویسٹیگیشن میں کہ بھائی کچھ ایسا ان کے ساتھ رویہ پیش کیا جائے کہ ان کی سی آر او نہ ہو جب تک کہ وہ ملزم سے مجرم نہ بن جائیں یا ملزم سے مجرم نہ بن جائیں. ہمارے یہاں پتہ ہے انویسٹیگیشن سسٹم بہت کمزور ہے. ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے نا، جیسے ایف آئی آر کٹتی ہے تو آئی او کی سب سے بڑی کوشش پہلی کوشش ہوتی ہے کہ کسی طریقے سے ملزم کو پکڑ لوں تاکہ اس سے کچھ نہ کچھ ہو معاملات. صحیح. اب وہ سچی جھوٹی بعد میں دیکھتے ہیں، لیکن اگر فیئر انویسٹیگیشن کریں تو کافی کیسز ویسے ہی ڈراپ ہو جائیں گے. اے کلاس، بی کلاس، صحیح ہے، یا سی کلاس میں. اچھا اس کے بھی پیسے ہیں، اگر آپ کو اے کلاس رکھنا ہے اس کے الگ پیسے، سی کلاس کے الگ پیسے. تو بھائی وہ کیا ہے اے یہ؟ کلاس، بی کلاس، سی کلاس اس کے پیسے دینے پڑیں گے آپ کو. اچھا مدعی سے بھی لے گا اور ملزمان سے بھی لے گا، دونوں طرف سے اس کی بارے نہارے ہوئے ہیں. تو اب یہ ہے کہ اگر وہ اس طرح ڈسپوز آف ہو جاتا ہے یا کیس چلان ہونے کے بعد ایکوٹ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کا جو سی آر او ہے وہ کلیئر ہو جائے گا. کیسے کلیئر ہوگا؟ ناظرین اس کو کو بتائیے. آرڈر کی کاپی وہ لے جا کر سی آر آفس میں دیں گے. ان سے جو بھی آفیسر انچارج ہوگا وہاں پہ اس سے کہیں گے کہ یہ آپ میرا سی آر او جو ہے یہ اس کو ختم کر دیں، تو وہ اس کا سی آر او ختم کر دیں گے. اس میں ہائی کورٹ کی ریسنٹلی ججمنٹ بھی ایک دو آئی ہیں جس میں کسی کا سی آر او نہیں ختم کر رہے تھے تو انہوں نے ہائی کورٹ کو اپروچ کیا کہ بھائی میرے پہ جو بھی کیس تھا الزام ثابت نہیں ہوا، میں ایکوٹ ہو گیا ہوں باعزت، تو اب میں کیوں میرا ریکارڈ جو ہے وہ خراب رہے یا ایک جھوٹی تو وہ اس میں ہے قانون میں اس کے لیے ان کے لیے ریلیف ہے، وہ جائیں گے تو ختم ہو جائے گا. ناظرین کرام، عامر بھائی نے بڑی اچھی بات کہی اور آپ کو یہ بتا دیا کہ اگر آپ کے اوپر ایف آئی آر ہو بھی جاتی ہے تو پریشان نہیں ہو، آپ لڑیں، اپنے حق کے لیے لڑیں اور سامنے والے کو اس کے گھر تک پہنچائیے اگر اس نے آپ کے خلاف کچھ غلط کیا. عامر امجد بھائی سوری واجد بھائی، عامر بھائی کی آپ نے پوری بات سنی کہ ہر چیز کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے. قانون دان جو ہے جب قانون پہ نہیں چلیں گے تو کرائم کیسے. اچھا کئی ایسے جو رہتے ہیں، کئی ایسا یوز ایسے ہیں کہ جو کہتے ہیں یار حالات بہت خراب چل رہے ہیں. میں نے کہا کیوں بھائی؟ کرائم ہی نہیں ہو رہا. بھائی کرائم ہوگا تو روزی روٹی چلے گی. یہ پولیس والوں کا کہنا ہے. غلط ہے. انویسٹیگیشن عامر بھائی نے صحیح کہا، کمزور ہے ہماری، ویک ہے اداروں کی نا. اور انویسٹیگیشن اگر اچھے آفیسر آ جائیں اور آنیسٹ آفیسر آ جائیں جو اس کو انویسٹیگیٹ صحیح کریں. یہ نہیں کہ قابلیت نہیں ہے، سندھ پولیس میں قابل ہیں سب، لیکن زیادہ تر آج کل جو ہے نا توجہ مال سے ہٹ کے اگر کام پہ ہو تو بہتر ہے. بھائی میں تو ڈسٹرکٹ ویسٹ کی بات کروں گا جہاں کھلے عام ایف آئی آریں بھی ہو رہی ہیں، انویسٹیگیشن آپریشن دونوں کی آپس میں اچھی یاری ہے. وہ فون کر کے پوچھتا ہاں بھائی میں یہ سیشن لگا کے بھیج رہا ہوں، اس کو دیکھ لینا، اور فلاں پارٹی بہت تگڑی ہے، فلاں پارٹی جو ہے وہ تھوڑی کمزور ہے، ہاتھ ہلکا رکھنا. تو تم نے کتنے پیسے لیے؟ میں نے تو اتنے لے لیے. اچھا جب آپریشن سے انویسٹیگیشن میں آتے ہیں وہاں آتے ہی پوچھتے نہیں ہیں کہ بھائی آپ نے یہ ظلم کیا ہے، آتے ہی مارنا شروع کرتے. میرے پاس ویڈیوز ہیں، پیسے لیتے ہوئے کی ویڈیوز ہیں. ایسے یوز ہیں، ایسے کئی آئی اوز ہیں کہ جن کا میں پردہ فاش کرنے والا ہوں. اگلے ہفتے بتاؤں گا کہ بھائی آپ کیا کر رہے ہو بیٹھ کے. آپ کو یہ کرسی جو دی گئی ہے خدمت کے لیے دی گئی، جیسے کہ بھی آپ نے بتایا کہ بھائی آپ عوام کو جب پیار محبت سے پیش نہیں آئیں گے تو اگلا مجرم جو نہیں ہوگا ملزم وہ مجرم بن کے نکلے گا. عامر بھائی ایسا ہی ہے، جب آپ کو میں پیار نہیں دوں گا تو آپ کے ساتھ زیادتی کروں گا پوچھے بغیر تو یہی بولے گا نا یار جب مجھے مار دو اب تو میں یہ کام کروں گا. دیکھیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں جو بے گناہ ہوتے ہیں، جب وہ ان نیسیسری چیزوں میں گھس جاتے ہیں تو وہ اینی ہاؤ کچھ ٹرینڈ ہو جاتے ہیں، پھر ان کو آئیڈیا بھی ہو جاتا ہے، وہ پھر زبردستی مطلب کہ وہ پھر ماحول ان کو ایسا ملتا ہے اس میں پھر وہ کہیں نہ کہیں اس کا نیگیٹو امپیکٹ جو ان کی پرسنالٹی میں بھی آ جاتا ہے، یا وہ پھر نیگیٹو چیزیں کرنے لگ جاتے ہیں. خوف خدا نہیں ہے کہہ سکتے ہیں، اللہ کا ڈر نہیں ہے. پتہ ہے بے گناہ ہے، آپ اسے مار رہے ہو، آپ اس کے اوپر ظلم کر رہے ہو، اس سے پیسے لے رہے ہو، مدعیوں سے بھی پیسے لے رہے ہو، جو ایف آئی آر کروانے والا ہے وہ بھی پیسے دے رہا ہے، جس کی ایف آئی آر ہوئی ہے وہ بھی پیسے دے رہا ہے. بھائی تو انصاف کیسے ملے گا عامر بھائی؟ اس کے لیے آپ کو آواز بلند کرنی پڑے گی. بھائی ہم تو بولتے رہتے ہیں بس گورنمنٹ کو یا بڑے جو بھی پولیس کے یا دیگر ڈپارٹمنٹ، خالی پولیس میں کرپشن نہیں ہے، ہر ادارے ہم ایسے خالی پولیس کو نہ کریں
کیونکہ میری نظر میں پاکستان کا کوئی بھی ایسا ڈپارٹمنٹ نہیں ہے، ایون آپ کورٹ میں بھی چلے جائیں، کسی پیون کو بولیں گے نا کہ فائل یہاں سے وہاں لے کے جاؤ، وہ بھی آپ سے پیسے مانگ رہا ہوگا۔ اصل میں ہماری جو نیچر ہے، جو ہم لوگ اس ٹائم پہ ہمارا جو سوسائٹی ہے وہ کرپٹ سوسائٹی ہو چکی ہے۔ اس کے لیے ہم سب کو اپنا پوزیٹیو رول پلے کرنا پڑے گا، اور ہم سب کو جو ہے اس سارے جو کرپشن کی جو ایک سمجھیں گند ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے ہم سب کو مل جل کے کام کرنا پڑے گا۔ وکلا آپ سے بڑی توقع رکھتے ہیں، وکلا کی آپ جان ہیں، آپ ہر وکیل چھوٹا ہو یا بڑا ہو آپ میدان عمل میں آ جاتے ہیں۔ وکلا کے لیے کچھ اچھے اعلانات متوقع ہیں، ان کے لیے کچھ فیسلٹیز، ان کے حقوق کی بات کی جائے، سوسائٹیز نہیں ہیں، گھر نہیں ہیں۔ ہم لوگ دیکھتے ہیں کچھ وکلا ایسے ہیں کہ جن کے پاس چلانے کو بائک نہیں ہے لیکن مظلوم ہیں، ادھیڑ عمر کے ہو گئے، ان کے لیے کچھ آپ نے اعلانات کرنے ہیں ابھی؟ دیکھیں ابھی ہم نے ایک اسٹون لائنگ سرمنی کی ہے، گورنمنٹ آف سندھ سے 200 ایکڑ زمین لی تھی، جو انہوں نے اس کی ہمیں لوکیشن جو بھی جگہ ہے وہ ایلوکیٹ کر دی تھی، اور سمری بنا کے آگے سی ایم صاحب کو فارورڈ کر دی تھی۔ ابھی وہ پرائس فکسنگ کمیٹی میں پڑے ہوئے ہے، تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ وہ پرائس فکسنگ جو بھی ہوتی ہے اس کی وہ ہو جائے، اور وکلا کو جو سوسائٹی کی زمین ہے جو 200 ایکڑ ہے اس میں ہماری کوشش ہے کہ ابھی باؤنڈری وال بنائے تو وہ سیف کریں، کیونکہ کراچی شہر اور خاص طور پہ پاکستان اور پھر کراچی شہر ہو، یہاں تو لوگ تھوڑی سی بھی جگہ خالی نہیں چھوڑتے۔ تو ہمارا مقصد یہ ہے کہ جو ہمیں گورنمنٹ نے ایٹ لیسٹ الوکیٹ کیے وکلا کے لیے 200 ایکڑ زمین، اس کو ہم سیف رکھیں تاکہ اس پہ کوئی قبضہ وغیرہ نہیں ہو۔ تو انشاءاللہ امید بہت ہے اچھے کہ اعلانات ہیں۔ اچھی سوسائٹی بنا دیکھنے والے ناظرین جو ہیں، جتنے وکلا حضرات ہیں آج آپ کو دیکھ رہے ہوں گے، آپ نے ایک اچھا میسیج دیا ان کے لیے، ایسا ہونا چاہیے۔ اور بھی بہت کچھ متوقع ہے آپ کے دل میں ہے، کیونکہ وقت ہمارے پاس بہت کم ہوتا ہے۔ واجد بھائی آخر میں، کیونکہ صدر صاحب آئے ہیں، ٹھیک ہے، آپ کیا میسیج دینا چاہیں گے ہمارے ناظرین کو؟ ناظرین کو یہی میسیج ہے کہ آپ آواز اٹھائیں، اگر کوئی آپ کے ساتھ کوئی غلطی ہو رہی ہے تو آپ کے جو فورم ہے اس پہ آواز اٹھائیں، اور جب تک آپ کو کھڑے نہیں ہوں گے، خود کھڑے نہیں ہوں گے تو اگلے کو کیسے پتہ لگے گا؟ ہم آپ کے ساتھ ہیں، صدر صاحب بیٹھے ہیں کراچی بار کے، یہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں ظلم دیکھتے ہیں، تو بہت بڑی بات ہے، کوئی لیکن یہ ہے کہ یہ ان کو ایک آواز مارے آپ یہ پہنچ جاتے ہیں، کیونکہ خدا اور امپلیمنٹ غلط وے میں لیں گے یا کوئی ہم غنڈہ گردی کر رہے ہیں، بھائی اس کا حق ہے، اس کا حق دے دو، اور پولیس کو چاہیے کہ پولیس بھی کوآپریٹ کرے، ہمیں ضرورت ہی نہیں پڑے وکیلوں کو آنے کی، پولیس ایسا کام کرے کہ اچھے سے پیش آئے عوام سے۔ اچھا، آپ نے بڑی اچھی بات کہی، کیونکہ میرے پاس لاسٹ منٹ ہے۔ میں بہت شکریہ آپ کا کہ آپ تشریف لائے، عامر بھی آپ کا بہت شکریہ، قیمتی وقت دیا، اگر آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ پاک انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہیں، اور جو کسی کا کام نہیں آتا نا، وہ ایک نہ ایک دن ایسا کام آتا ہے کہ دنیا دیکھتی ہے۔ اللہ پاک آپ کے ساتھ ہیں، لوگ بھول چکے ہیں نا اللہ کو، لیکن آپ اللہ کو یاد رکھیے گا، وہ انصاف کرنے والا ہے، بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ وکیل کیوں نہ جائے تھانے، بھائی جس کے اوپر ایف آئی آر ہوگی وہ ڈرے گا نا کہ سر مجھے انویسٹیگیشن جوائن کرنی، سر آپ ساتھ آئیں گے تو مجھے کم ماریں گے، بھائی مارنا تو پھر بھی ان کو۔ تو ناظرین کرام، اس پہ انشاءاللہ پھر کبھی ٹاپک پہ بات کریں گے۔ میں آجی صاحب سے بھی بہت جلد انٹرویو کرنے والا ہوں، عامر بھائی سے موقف رہا، آجی صاحب سے بھی بات کروں گا، اور پولیس کے اندر جو کچھ لوگ ہیں جو نام خراب کر رہے ہیں، صحیح ہے، بالکل ایسا ہی۔ لیکن عامر بھائی کا جو عامر بھائی کی بات تھی نا اس کی پریس کانفرنس میں، وہ صرف وکلا کی تو تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ ہر انسان کو عزت دو، عزت دو، صحیح بات وکیل کو نہیں، ہر اس انسان کو عزت دو جو آپ سے مدد مانگنے کے لیے آتا ہے۔ تھانے کیوں جاتا ہے آدمی؟ کوئی مدد کے لیے جاتا ہے، ہاسپٹل کیوں جاتا ہے؟ بالکل ایسا ہی۔ علاج کے لیے۔ اس پورے پروگرام میں کوئی غلطی یا کوتاہی ہو گئی ہو تو اسے درگزر کیجیے گا۔ کل ایک نئے اور اہم ٹاپک کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے مجھے اور میری پوری ٹیم کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔